बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आप लोगों को खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का रोज़ा भी ज़िक्र इलाही के साथ बहुत ही अच्छा गुज़र रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 13वें रोज़े की अफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं और अशराए मग़फ़िरत में जो इबादात का सिलसिला है, जो मुनाजात का सिलसिला है, दुआओं का सिलसिला है, मग़फ़िरत का सिलसिला है, वो भी जारी है। यकीनन ये एक बहुत ही अच्छा अमल है, मगर ज़रूरत इस बात की भी है कि ज़रा गौर करें कि ये जो माह रमज़ानुल मुबारक हैं ये हमारी ज़िंदगियों में कोई रूहानी तब्दीली भी ला रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो रोज़े की असल रूह है हम वो मिस कर रहे हों और रोज़ा हमारे लिए महज सिर्फ़ सहरी और अफ्तारी या फिर भूखो प्यास की हद तक महदूद रह गया हो। ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी माशरती बुराइयाँ हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं और आज हम एक ऐसी बुराई के हवाले से बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है गीबत। गीबत की जब हम बात करते हैं तो बचपन से ही जो हमारे वालिदैन हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो हमें तालीम उन्होंने हमें यही दी है कि एक दूसरे की बुराई ना करो, गीबत ना करो। और एक आयत करीमा जिसका जो हमें तर्जुमे के साथ बताई जाती है, जिसका मफ़हूम कुछ ये है कि एक दूसरे की गीबत ना किया करो। तुम में से कौन ऐसा होगा जो चाहेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। मगर उसके बावजूद माशरे में हम देखते हैं कि कितनी अफरा तफरी है और रिश्तों में जो एहतराम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लोग एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं रहे हैं और ये जो बिगाड़ हैं इनमें से एक वजह जो है वो गीबत भी है। एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की, एक हदीस भी मैं चाहूँगी कि आपको बताऊँ। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे बड़ी हैरत हुई। हदीस कुछ यूँ है कि गीबत जो है वो ज़िना से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर हम अपनी गैदरिंग्स देखें, हम अपनी तकरीबात देखें, इवन अगर हम किसी से फ़ोन पे भी बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो मौजू होता है गुफ्तगू का वो ज़्यादातर किसी और की बुराई होता है। तो आज इस हवाले से बात करेंगे कि गीबत की किस तरह से कुरान और सुन्नत में मज़म्मत फरमाई है और उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़, स्पेशल शेफ़, उनका तारुफ़ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ जाहिद फ्रॉम अवारी टावर होटल। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? कैसे हैं आप और रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। आज 12वां रोज़ा हो गया है, कुछ पता नहीं चला। 13वां रोज़ा बिल्कुल इतनी तेज़ी के साथ देख रहे हैं हम रमज़ानुल मुबारक जो है वो गुजरता जा रहा है। तो शेफ़ आज बताइए कौन से मुल्क की कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी जो है आज हमारे नाज़रीन के साथ शेयर आज हम एक फ्यूजन किस्म बना रहे हैं। जो फ्रेंच एक रेसिपी है उसको हमने फ्यूजनाइट किया है पाकिस्तानी के साथ, तिल के साथ, सेसमी, फ्राइड प्रॉन्स। ठीक है, तो इसको कोटेड करेंगे हम। तो शेफ़ हम अभी आपसे जानेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स। तो नाज़रीन हम बनाने जा रहे हैं सेसमी फ्राइड प्रॉन्स। बड़े मज़ेदार सी रेसिपी होगी इसकी, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं। जैसा कि मैंने शो के आगाज़ में ही बताया था कि आज का जो हमारा मौजू है वो गीबत है और आज का मौजू हमने अपनी इस्लाह के लिए रखा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझ समेत जिनकी जो फैमिली गैदरिंग्स हैं, जो सो कॉल्ड मीटअप्स हैं और जो तकरीबात हैं वो गीबत से पाक नहीं है। और इनफैक्ट अगर हम किसी को कॉल भी करते हैं, एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं फ़ोन पर, तो अक्सर गुफ्तगू का जो हमारा मौजू होता है वो कोई तीसरा शख्स होता है और हम उसकी बुराई कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़े मेराज के बाद इरशाद फरमाया कि जब मेराज के मौके पर वो एक ऐसी कौम के पास से गुज़रे जो कि जिनके नाखून जो थे वो तांबे के थे और वो उन नाखूनों से अपने चेहरे और सीनों को नोच रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो कि अपने लोगों का गोश्त खाते थे, यानी उनकी गीबत करते थे। तो इस फरमान से साफ ज़ाहिर है कि गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है। आज हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ़ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब जो कि इस्लामिक
اسلامک اسکالر ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا، اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، یہ بھی ایک اسلامک اسکالر ہے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ثروت صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکریہ۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ مفتی صاحب آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ غیبت اتنا وسیع ٹاپک ہے، کئی اقسام بھی ہیں اس کی، کئی جگہ پر جو ہے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، کئی جگہ پر اس کو حرام کہا ہے، اور کئی جگہ پر جائز بھی قرار دیا ہے، لیکن سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح اس کی مذمت کی گئی ہے غیبت کی؟ جی یقیناً یہ ہماری معاشرتی زندگی کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں کم و بیش ہم میں سے ہر شخص ہی مبتلا نظر آتا ہے، الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ نے محفوظ رکھا وہ خوش نصیب ہیں، مگر ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کہیں کم کہیں زیادہ دانستہ نادانستہ طور پر یہ چیز موجود نظر آتی ہے، اور ہم اس بات سے غافل ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا ناپسندیدہ عمل ہے اور کتنا ہی بھیانک عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت مت کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے؟ پھر فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اسے نہ پسند کرو گے۔ تو پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اس بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، جو تم غیبت کرتے ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اب قرآن مجید نے اس کی سنگینی کو کس انداز میں بیان کیا؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیبت کہتے ہیں یہ غیابت سے ہے، غیابت، کسی کی غیر موجودگی میں اس کا کوئی عیب بیان کرنا، غیر موجودگی میں وہ موجود نہیں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کا عیب بیان کرنا، اس پر تنقید کرنا، تو اس کو غیبت کے درجے میں شمار کیا ہے۔ اچھا، اب اس کی مثال جو قرآن نے دی بڑی حکیمانہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا گوشت نہیں کھائے گا، یہ اس کے لیے باعث کراہت ہے۔ پھر یہ ہے کہ بسا اوقات دشمن کے بارے میں جذبات اور ہوتے ہیں، فیلنگز اور ہوتی ہیں، اپنوں کے بارے میں اور ہوتی ہیں، تو پھر کیا کوئی بھائی کا گوشت کھائے گا؟ پھر اگر بھائی کے ساتھ بھی دشمنی ہو اور اس کے ساتھ بھی یہاں تک کوئی اتر آئے، تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو مرنے کے بعد ہر ایک سے پھر وہ جو دشمنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر جذبات بدل جاتے ہیں، احساسات بدل جاتے ہیں، پھر ہمدردی کا ایک عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صرف انسان کا گوشت کھانے کے مترادف قرار نہیں دیا، بلکہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ پھر بھائی کا زندہ نہیں بلکہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا، اور پھر قرآن نے خود اس کے بعد فرمایا فَقَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ تو جب اسے ناپسند کرتے ہو تو پھر غیبت کو کیوں اختیار کرتے ہو، پھر غیبت کو کیوں ناپسند نہیں کرتے ہو؟ اور پھر اللہ رب العزت کے اسلوب کلام کو دیکھیے کہ غیبت سے قبل دو اور چیزوں کو قرآن نے منع فرمایا، جی، اس کو سیکوینس میں دیکھیں تو بڑا ایک ان کا آپس میں ایک ریلیشن شپ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان تو گناہ کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ اب پہلے گمان کو رکھا، گمان سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، بدگمانی سے پھر تجسس پیدا ہوتا ہے، جاسوسی، اور جاسوسی پھر کسی نہ کسی غیبت کے اوپر جا کر منتج ہوتی ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ مثلا آج ہم کسی کے بارے میں گمان کریں گے یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، بس وہ جب کیوں کا گمان کیا تو وہ گمان ہمیں تجسس میں ڈالے گا، پھر ہم ٹوہ لگائیں گے، اچھا میں اس کو 2-4 دن آبزرو کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، اچھا فلاں سے پتہ کرتے ہیں، وہ تو ٹوہ میں لگ گئے، جاسوسی میں لگ گئے۔ تو گمان کیا، گمان نے بدگمانی کے راستے پر ڈالا، بدگمانی نے تجسس اور جاسوسی کے راستے پر ڈالا، اس تجسس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تو آبزرویشن یا کنکلوژن ہمارے ذہن میں آتا ہے، پھر ہم اس کو دوسرے سے جب بیان کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں تو وہ غیبت بن جاتی ہے۔
گویا یہ قرآن مجید نے کتنے حسین انداز میں ہماری اخلاقی تربیت فرمائی. فرمایا کہ غیبت سے بچنا چاہتے ہو تو جاسوسی سے بھی بچو, اور جاسوسی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر بدگمانی سے بچو, اور بدگمانی سے بچنا چاہتے ہو تو گمان کرنا چھوڑو, گمان کرنے کی روش چھوڑو. جو آنکھ نے دیکھا اس پہ بلیو کرو, جو نہیں دیکھا اس کو چھوڑ دو. ٹو مت لگاؤ, ٹو لگاؤ گے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ لگے گا, جو ہاتھ لگے گا اس کو شیئر کرو گے, شیئر کرو گے تو غیبت کہلائے گی. بالکل بالکل صحیح. بہت خوبصورت انداز میں جو ہے مفتی صاحب نے غیبت کے بارے میں بتایا. یعنی اسٹارٹنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کے گمان سے ہوتی ہے, سوچ سے ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نا اگر آپ اچھا سوچتے ہیں تو آگے چیزیں بھی اچھی ہوتی چلی جاتی ہیں. مزید بات کریں گے لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے رونق رمضان. جی رونق رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور ماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہو رہی ہے غیبت سے متعلق, اور بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب نے جو ہے غیبت کو ڈیفائن کیا تھا, اور جس طرح بتایا کہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. اچھا سرور صاحبہ, ایک تو وہ انسان ہے جو کہ غیبت کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے, اور یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے, اور وہ انسان جو اس کو سن رہا ہے تو اس کے لیے کیا سزا کا حکم ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ایک انسان غلط بات کر رہا ہے تو ہم اسے وہیں شٹ اپ کال دے سکتے ہیں, لیکن ہم بھی بڑے مزے لے لے کے جو ہے وہ انجوائے کر کے سن رہے ہوتے ہیں. تو سننے والے کے لیے کیا حکم ہے دین میں؟ غیبت سننے والا اور غیبت کرنے والا دونوں کا ایک ہی درجہ ہوا کرتا ہے. تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر ہم دوسرے کو, سامنے والے کو اگر دیکھیں کہ وہ غیبت کر رہا ہے اور ہم منع کر دیں تو یقیناً پھر اس کی آگے ہمت ہی نہیں ہوگی, اور جب آگے ہمت نہیں ہوگی تو وہ سلسلہ ایک برائی کا وہیں پر ختم ہو جائے گا, وہ سلسلہ وہاں پہ رک جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس سلسلے کو وہاں پر روک دیں تاکہ غیبت کا سلسلہ آگے جاری نہ ہو سکے. صحیح, یعنی دونوں ہی ایک ہی سزا کے مرتکب ہوں گے. اچھا مفتی صاحب, میں پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ غیبت کی کئی اقسام بھی ہیں, اور ایک جگہ ناجائز حرام قرار دیا ہے, لیکن ایک جگہ جائز بھی قرار دیا ہے. تو میں چاہوں گی آپ اس کی جو مختلف اقسام ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہمارے ناظرین ان کو بتائیے. جی بالکل, اس کی جائز صورتیں بھی ہیں, مگر میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے اور تمام سننے والوں سے عرض کروں گا کہ ہم نے اپنے نفس کے شر سے بچنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ہر غیبت کو جسٹیفائی کر کے جائز کے درجے میں شمار کر لیں اور پھر اس میں مبتلا ہو جائیں. جائز بھی ہے. جائز کہاں کہاں ہوتی ہے, اس کے کچھ مقاصد ہیں, کچھ حکمتیں ہیں. مثال کے طور پر جہاں کہیں کسی دوسرے آدمی کا حق وابستہ ہوگا اور اس کے دفاع کا میٹر ہوگا, اس کی حفاظت کا معاملہ ہوگا, تو وہاں کسی کی غیبت کرنا جائز ہوگا. جیسے ہم گواہی دیتے ہیں کہ کسی نے کسی کا نقصان کیا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ میں نے دیکھا یا میں نے سنا فلاں آدمی نے یہ آپ کی چوری کی, یہ آپ کو نقصان پہنچایا, یہ آپ کی چیز اٹھائی, یہ آپ کے بارے میں کر رہا تھا, یا یہ آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا. تو کیونکہ یہ چیز جب بتائیں گے ہم تو وہ اگلے آدمی کے حق کی حفاظت ہو رہی ہے, لہٰذا وہاں حق کی حفاظت مطلوب ہے, تو یہ کرنا جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایسے حقوق العباد میں سے کسی کا بھی حق جہاں پر مارا جا رہا ہے تو جو حق مارنے والا ہے اس کی برائی کو بیان کرنا جائز ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسرا, اسی طرح جہاں کہیں دین کی حفاظت کا معاملہ ہو جائے تو وہاں پر بھی یہ کرنا جائز ہے. سادہ سی اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے جب احادیث کی چھان بین کی, تدوین حدیث کا کام ہوا, حدیثوں کو جمع کیا تو راویوں کے احوال بھی جمع کیے کہ یہ حدیث کس راوی سے پہنچی ہے ہم تک, اور ان راویوں کے احوال, پھر ان کے کردار پر بات کی کہ وہ عادل تھے کہ عادل نہیں تھے, سچ بولتے تھے کہ سچ نہیں بولتے تھے, وہ حافظہ کمزور تھا کہ حافظہ کمزور نہیں تھا. پھر وہ ان کی پرائیویٹ لائف میں, ان کی پرسنل لائف میں, ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ نکال کے لائے, اور یہ پورا ایک فن بنا. اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال. تو جو راویوں کے نام اور ان کے احوال کا علم ہے, تو یہ اگر کوئی سوچے کہ یہ بھی تو ان کی غیبت ہے, نہیں, کیونکہ اس سے دین کی حفاظت جڑی ہوئی ہے, علم کی حفاظت جڑی ہوئی ہے, تاکہ ہم سچی بات اور جھوٹی بات کے درمیان فرق کر سکیں. اس لیے وہاں پر ان تمام چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا, ان کی چھان بین کرنا, اس کی ڈیپتھ میں اترنا, وہ جائز عمل ہو جاتا ہے. تو جہاں کہیں دین کی حفاظت, جہاں کہیں حقوق العباد کی حفاظت, جہاں کہیں ریاست کا معاملہ
ہو، اسلامی ریاست ہے اس کی حفاظت کا معاملہ ہے. اسی طرح جہاں کہیں اجتماعی حقوق کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر یہ ایسی چیزیں بیان کرنا وہ درست ہو جاتا ہے، جائز ہو صاحب جاتا آپ ہے. نے دین کی حفاظت بتائی، ایک سوال میرے دماغ میں آ رہا ہے، جیسے آپ نے حقوق العباد کی حفاظت بتائی، یعنی کہ اگر ہم اس سے میں یہ سمجھوں کہ ہم کسی کی اصلاح کرنے کے لیے اگر کسی سے فار ایگزامپل اگر کسی والدین ہیں، ان کا بیٹا یا بیٹی کسی غلط چیز میں ہے اور ہم ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کو بتا رہے ہیں، یعنی تو یہ جائز ہے. جائز صورتوں میں سے ایک یہ صورت بھی ہے کہ مثلا میری غیبت کسی ایسے فرد سے آپ کریں جس کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ مجھے ٹھیک کر سکتا ہے، اس کا انفلوئنس ہے میرے اوپر، جیسے والد ہے، استاذ ہے، کوئی بڑا ہے، باس ہے، تو جو انفلوئنس رکھتا ہے اور مجھے ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے سامنے بیان کرنا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، یہ بھی جواز کے دائرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مزید بات کریں گے. سرور صاحبہ قطع کلامی کی معذرت، ہمیں بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. بریک کے بعد پھر آپ سے آپ کا جو ہے وہ بھی موقف لیں گے. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے رونق رمضان. رونق رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. بات کر رہے ہیں آج معاشرتی برائی غیبت کے حوالے سے، اور علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرور صاحبہ آپ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ بات کہنا چاہ رہی تھیں، وہیں سے کنٹینیو. میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتی تھی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ در حقیقت ہماری سوسائٹی میں کچھ کام ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جہاں پر اگر ہم حق بات نہ بتائیں، سچ بات نہ بتائیں، تو کبھی ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے. جس میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ کوئی کسی کے یہاں شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے اور ہم کو یہ پتہ ہے کہ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں اور وہاں پر مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اب یہاں پر غیبت ہمارے لیے جائز ہو جاتی ہے کہ ہم صحیح بات بتائیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کے بزنس میں پیسہ لگانے کے لیے جا رہا ہو اور ہم کو یہ پتہ ہے کہ وہ آدمی اس کا پیسہ کھا جائے گا، اس کا بزنس جو ہے وہ نہیں چل سکے گا، تو پھر ہم کو وہاں پر بھی بتانا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم وہاں پر چھپا کے رہ گئے کہ نہیں ہم غیبت نہیں کریں گے تو پھر ہمارا شمار ظالمین میں ہوگا. صحیح، بالکل صحیح آپ نے کہا. یعنی اگر کسی کو ہم نقصان سے بچا رہے ہیں تو وہ جائز ہے. اچھا مفتی صاحب، غیبت یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب یا برائی پائی جاتی ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں جو ہے اس کی برائی کر رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے. اچھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اسی لیے ہم اس کو بتا رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے اوبویسلی. ورنہ اگر بندے میں برائی پائی نہ جائے تو وہ تو پھر غیبت ہی نہ ہوئی، وہ تو تہمت اور بہتان ہوا. جی بالکل، یہی مفہوم بیان ہی حدیث مبارکہ میں آیا ہے. جی. صحابہ کرام کو جب آقا علیہ السلام نے غیبت کا یہ حکم سنایا، حکم ربانی، اور ان کو منع فرمایا، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ غائبانہ طور پر ایک دوسرے کے بارے میں باتیں تو کرتے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بری بات نہ کریں جو اس میں نہ پائی جا رہی ہو، لیکن اگر ہم کوئی ایسا عیب بیان کریں جو اس کے اندر پایا جا رہا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے کہ جو عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے اس عیب کو آپ بلا کسی شرعی مقصد کے بیان کریں. یہ مقاصد جو جائز ہونے کے بھی ہم نے ڈسکس کیے، تو بلا کسی شرعی مقصد کے آپ اس کو بیان کریں کسی دوسرے بندے کے سامنے، وہی غیبت کہلائے گا. اور اگر وہ عیب اس میں نہیں پایا جا رہا اور آپ وہ بات کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تو پھر بہتان کہلائے گا، پھر اسے تہمت اور بہتان کے زمرے میں لایا جاتا ہے. لہٰذا ان دو چیزوں کا پھر فرق ہو گیا. اب ہم کتنے دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی ٹوکے تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، کیا یہ برائی اس میں نہیں پائی جا رہی؟ یہ تو اس میں ہے، جا کے دیکھ لو، جا کے پوچھ لو. تو یہ جب ہم آرگومنٹ دیتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تو یہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ غیبت کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ عیب جو اس میں پایا جا رہا ہو اس کو آپ کسی ایسے بندے کے سامنے بیان کریں جہاں بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی جواز نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، کوئی اصلاح مقصود نہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہاں بیان کرنا وہ غیبت کہلائے گا، اور دوسری صورت میں وہ بہتان اور تہمت کہلائے گا جب جھوٹی کوئی بات ہوگی. تو حدیث نے غیبت سے بھی منع کیا
اور تہمت سے بھی منع کیا. تہمت بھی بہت بڑا گناہ ہے اور غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے, اور یہ تو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے, معاشرتی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور بسا اوقات یہ ہے کہ انسان کو خود اتنی ندامت اور شرمساری اٹھانی پڑتی ہے کہ اس کی اپنی عزت بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے. تو اس کے معاشرتی نقصانات بھی ہیں اور اس کے دینی نقصانات بھی ہیں. بالکل صحیح. اچھا سروت عسکری صاحبہ, ایک تو برائی ہوتی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں جو گناہ ہے, لیکن آج کل بڑا کامن ہو گیا ہے, ہم اگر باہر بیٹھے ہیں, کوئی گیدرنگ ہے, فیملی گیدرنگ ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو یہ بہت کامن ہے کہ ہم دوسروں کی پرسنالٹیز پہ جو تجزیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ پہنا تھا, وہ آج ایسا لگ رہا تھا یا لگ رہی تھی, اس کو سینس نہیں ہے, بہت ساری ایسی باتیں. تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں آئیں گی. دیکھیں ہمارے یہاں بہت ساری مرتبہ انجمن آرائی کو بڑا نقصان دہ قرار دیا جاتا ہے, اس لیے کہ جہاں پر 2-4 لوگ افراد مل کے بیٹھتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو کہ شرعی طور پر ہمارے لیے نقصان دہ ہو. تو کبھی کہیں کوئی ایسی برائی نہ بھی ہو رہی ہوگی, لیکن کم از کم یہ والا جو آپ نے ابھی بیان فرمایا ہے کہ کچھ اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ جی اس کو دیکھا تھا وہ کیسی لگ رہی تھی. اچھا, اور اس میں سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں, وہ سامنے سے لڑکی جا رہی تھی, اس کو دیکھا تھا اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ارے وہ سامنے والی لڑکی نہ آپ کے جان کی, نہ پہچان کی, نہ آپ کو کوئی اس کا لینا نہ دینا, لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا نامہ اعمال خراب کیا. بالکل اسی طریقے سے فلاں کا بیٹا ایسا ہے, ارے بھائی آپ کا کیا لینا دینا اس سے, لیکن آپ نے اپنا نامہ اعمال خراب کیا, اور اتنا خراب کیا کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ روزہ رکھا گیا, رمضان کا مہینہ رہا ہوگا, روزہ رکھا گیا, تو ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میری دو بیٹیوں نے آج روزہ رکھا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا روزہ کھلوا دو, افطار کروا دو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری بچیوں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو پتہ ہوتا یا اگر وہ قے کر دیتی تو اس کے اندر گوشت کے ٹکڑے آتے. یعنی ان لڑکیوں نے کسی نہ کسی کی غیبت کی تھی, اور جب غیبت کی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے ان کی تنبیہ فرمائی. تو اگر ہم اس روایت کو سوچیں اور اپنے اوپر مد نظر رکھیں تو ہم لوگ کتنے ہی کام ایسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر لیا کرتے ہیں کہ مجھے تو بڑا خوف بھی نہیں آتا ہوتا ہمیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب, جیسا کہ سروت صاحبہ نے بھی کہا کہ چلتے پھرتے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا, ہم کبھی کسی کی بات کر لیتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ غیبت ہے, اتنا کامن ہو گیا ہے. تو اگر کسی شخص کو اس کے غیبت کرنے کے بعد یا کسی کی برائی کرنے کے بعد ندامت فیل ہو اور وہ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہے, تو کیا ہوگا اس کا کفارہ؟ دیکھیے, غیبت چونکہ گناہ کبیرہ ہے جی, اور بہت سنگین گناہ ہے, اور اسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر منع فرمایا, آقا علیہ السلام نے منع فرمایا. تو جو حرام کے درجے پر اور گناہ کبیرہ کے درجے پر ہو تو اس کی توبہ ہوتی ہے. وہ جب کبھی کسی سے ارتکاب ہو گیا تو اس کی توبہ ہے. تو ابھی ہم نے پچھلے دنوں توبہ اور استغفار کا بھی فرق بیان کیا تھا. تو توبہ یہ ہے کہ پھر اس کام کو چھوڑ دے اپنی زندگی سے. یہ نہیں ہے کہ ادھر توبہ کر لی اور ادھر پھر شروع کر دیا. تو توبہ کرے ایک تو, اور توبہ کرنے کے علاوہ ساتھ یہ دیکھے کہ وہ جو اس نے غیبت کی تھی, اس غیبت سے اگر اس آدمی کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس نقصان کی تلافی بھی کرے, اور اس سے معافی مانگے, اور اس کے بس میں ہو تو اس کی وہ کرے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو چونکہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے بہت صحبت اور فیض ملی, آپ کا عمل مبارک ہمارے لیے بہت لائق تقلید ہے. آپ جب کسی سے سن لیتے نا کہ فلاں شخص نے میری غیبت کی ہے, یعنی کسی نے میری غیبت کی ہے کسی کے سامنے, تو آپ اس غیبت کرنے والے کے پاس اپنی طرف سے ہدیہ بھیجتے, اور ہدیہ بھیجتے کہ یہ میری طرف سے آپ ہدیہ قبول فرمائیں. تو وہ پوچھتا جی کیوں؟ تو فرماتے اس لیے کہ آپ نے میری غیبت کی اور اللہ نے آپ کی نیکیاں اٹھا کر میرے نامہ اعمال میں ڈال دیں, تو میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں کہ وہ نیکیاں جو میں نے نہیں کی تھیں وہ بھی آپ کی غیبت کی وجہ سے میرے نامہ اعمال میں آ گئی ہیں. تو یہ اگر ہم اپنے اکابرین اور اسلاف سے سیکھیں اور ان کے عمل سے سیکھیں تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہوتے ہیں,
اور دوسرے جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کو فائدہ ہوگا، دنیاوی طور پر اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا فائدہ ہے اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ایک مسلمان کی ڈیفینیشن یہ فرما دی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہی جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو زبان سے محفوظ رکھنا ایک تو آمنے سامنے ہے، کسی کو گالی گلوچ دینا یا کوئی توہین کرنا، مگر یہ غیبت یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ تو انسان اپنی زبان کی بہت ساری آفات اور بلیات کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، اور وہ قیامت میں اور قبر میں اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ان زبان کی آفتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں، اور مسلمانوں کے بارے میں بدخوئی کر کے غیبت کر کے ان کو بھی معاشرے میں ان کا امیج خراب نہ کریں، اور اپنی بھی نیکیاں برباد نہ کریں۔ صحیح، بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ تو سرور صاحبہ اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ برائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کہاں سے شروع کریں، کس طرح سے ہم اس بیماری سے، معاشرتی بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اصلاح کے لیے تو صرف ایک چیز ہی مجھے نظر آتی، وہ ہے دعا۔ الدعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اپنے اندر اگر کوئی بھی نفسانی کمزوری پائی جائے یا دکھائی دے تو آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اور کہیے کہ پاک پروردگار عالم میرے اندر سے اس برائی کو، اس کمزوری کو نکال دے، اور رب العالمین، اور ساتھ ساتھ میں استغفار بھی کرے، اپنے لیے بھی استغفار کرے اور جس کی غیبت کی اس کی بھی کے لیے بھی استغفار کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مزید بات کریں گے، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے رونق رمضان۔ رونق رمضان میں آپ کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں، بات کر رہے ہیں غیبت کی، اور مفتی صاحب آپ نے ابھی بتایا تھا کہ غیبت کا چونکہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا اور توبہ ہوتی ہے، اور ایک تو توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرا اگر جس شخص کی آپ نے غیبت کی اس سے جا کر معافی مانگ لیں، کیونکہ جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو اس کا جو ہے امیج خراب ہوتا ہے معاشرے میں۔ لیکن مفتی صاحب اگر وہ انسان موجود نہ ہو اس دنیا میں، اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو پھر کیا صورت ہے معافی کی؟ دیکھیے، یہ جو میں نے بات عرض کی کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت نے کوئی ایسی کفارے کی مقدار مقرر نہیں کی کہ جس نے غیبت کر لی وہ اتنا مال خرچ کرے یا اس کے بدلے میں یہ روزہ رکھے یا یہ کرے، یہ شریعت نے مقرر نہیں کی۔ مگر عرف عام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کفارہ ہم اس کو بھی کہتے ہیں کمپنسیشن کو، ٹھیک ہے، عرف عام میں، یعنی ایک تو شرعی اصطلاح میں کفارہ ہے تو وہ تو بطور ٹرم وہ نہیں ہے، عرف عام میں ہم کہتے ہیں کمپنسیشن کو کفارہ، وہ بھی اس معنی میں آتا ہے۔ تو وہ کمپنسیشن کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ کہ دیکھیں، جب کسی نے غیبت کی تو اس نے اپنے نام اعمال میں گناہ لکھا، اپنی نیکیوں کو کم کیا، بالکل، تو اب اپنی نیکیوں کو بڑھائے۔ تو اپنی نیکیوں کو کیسے بڑھائے؟ اپنی نیکیوں کو یوں بڑھائے کہ وہ جو اس نے کفارہ کی، اس کی غیبت کی تھی، اب اس کی تعریفیں کرے، اب اس کو اچھا کہے یا نفل پڑھے یا مال خرچ کرے۔ اب اسی طرح اگر وہ شخص موجود ہے تو اس سے جا کر معافی مانگے، اور جن کے سامنے اس کی غیبت کی تھی ان کے سامنے جا کر اپنی سٹیٹمنٹ بیان کرے کہ وہ میں نے غلط کہا تھا، معذرت چاہتا ہوں، اس کی تعریف کرے۔ اچھا، اگر یہ کمپنسیشن کی چیزیں، صورتیں موجود نہیں ہیں، فوت ہو گیا وہ، اب یہ کرے کہ کم سے کم پھر اس کے لیے کچھ ایسا مال خرچ کرے، صدقہ کرے، استغفار کرے، اس کے لیے ایصال ثواب کرے، اس کے لیے دعا کرے، تاکہ اس دعا سے جب اس کو کچھ نیکیاں پہنچیں گی، ایصال ثواب پہنچے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں اس بندے کو راضی فرما دے گا اس کے اوپر، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے حق سے دستبردار ہو اور اسے معاف کر دے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک صورت ہے کہ اس کے لیے استغفار کرے، ایصال ثواب کرے۔ پھر یہ کہ ہمیں یہ تو چیز ہو گئی نا، اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی کی غیبت کرنے کے بعد پھر یہ احساس کرتے ہیں، اور اس احساس کرنے کے بعد
اس کی تلافی کرتے ہیں، معافی کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کا سلوشن تو یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور اصلاح ہوگی تزکیہ سے. اس لیے اسلام ہمیں صرف ایمان لانے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ایمان کے ساتھ تزکیہ کہتا ہے کہ اپنے اخلاق کو، اپنی روح کو، اپنے قلب کو پاک کرو. تو ان اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو مبرہ کر کے اللہ کی عبادت اور بندگی میں کامل ہو جاؤ. صحیح، بالکل صحیح. سرور صاحبہ، آخری سوال آپ سے کہ اصلاح کرنے کی بات کی مفتی صاحب نے بھی، تو کس طرح یہ جو زبان ہے یہ ہم کیوں سوچ سمجھ کے نہیں کھولتے؟ اور خاموشی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو زبان کا صحیح استعمال کرنا کہ کسی کی عیب جوئی نہ ہو، کسی پہ بہتان نہ لگے، کسی کی غیبت نہ ہو، کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مومن ہمیشہ بردبار ہوا کرتا ہے، مومن ہمیشہ سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، وہ افراتفری میں بات نہیں کیا کرتا. تو جب بردباری ہمارے اندر آئے گی تو ہم خود بخود اس طرح کی معاشرتی برائیوں سے دور رہیں گے. اور اگر میں نے صرف اپنی اصلاح کر لی تو پھر مجھ کو دیکھ کر شاید 2-4 لوگ اور بہتر ہو جائیں. اس طریقے سے ہم ایک گھر کو بہتر بنا لیں گے، اس طریقے سے ایک محلے کو بہتر بنا لیں گے، اس طریقے سے ایک شہر کو بہتر بنا لیں گے. تو یہ نیکیوں کا سفر پھیلتا چلا جائے گا اور ہم اور آپ اپنے آپ کو محفوظ اور مامون رکھیں گے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ آپ کا، اور مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کا. آپ دونوں پروگرام میں تشریف لائے اور روزانہ کی طرح آج بھی آپ نے بہت ہی اہم اور معلوماتی جو ہے گفتگو کی. یقیناً آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اور لاسٹ میں میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جو کچھ بھی بولیں وہ سوچ سمجھ کے بولیں. اور کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، تو کبھی بھی ایسے الفاظ نہ نکالیں جس سے کسی کی غیبت ہو، کسی کی عیب جوئی ہو، یا پھر کسی پہ بہتان لگے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.